बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान चौधरी मोहम्मद सरवर 18 अगस्त 1952 को फैसलाबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में हासिल की और 1976 में स्कॉटलैंड मुंतकिल हो गए। 1997 में बरतानिया के पहले मुसलमान रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। बरतानिया में लेबर पार्टी से वाबस्ता रहे। 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज हुए और 2018 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की और दूसरी मरतबा गवर्नर पंजाब बने। अप्रैल 2022 में कुछ अख्तिलाफात की बिना पर तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मुंसलिक होने के बाद सियासी तौर पर ब्रेक ले ली। आजकल वो पूरी तवज्जो सोशल वेलफेयर के कामों पर दे रहे हैं। तो साहब, आपने बरतानिया की पार्लियामेंट में बतौर रुकन मुतअद्दिद साल काम किया, क्या वो तजर्बा पाकिस्तानी सियासत पे इस्तेमाल हो सकता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछ लिया है और मेरा बिल्कुल, मैं आपको ईमानदारी से हैंड ऑन हार्ट कहता हूँ कि पाकिस्तान में मैंने अपने चार्टी वर्क के लिए तो यहाँ आना ही था। ये मैंने फ़ैसला किया हुआ था कि मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद अवाम उन्नास की खिदमत करनी है, हेल्थ में, एजुकेशन में, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में। लेकिन सियासत में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैंने 40 साल का मेरा तजर्बा है, लोकल गवर्नमेंट में मैं काउंसलर रहा, अहम जो कमेटियां हैं उनका मैं चेयरमैन रहा, फिर मैं स्कॉटिश अफेयर सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन रहा, बरतानिया की पार्लियामेंट का 3 मरतबा मेंबर रहा। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वो सिस्टम जो बरतानिया में है या यूरोप में है वो पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में ले आऊँगा, तो ये मेरी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन वो कल्चर डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर है। यहाँ सियासी जमातों में मैं आपको बिल्कुल ये बात क्लियर कहता हूँ, ब्रूटल डिक्टेटरशिप है। कोई जमहूरियत, जब तक सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं होगी, सियासी जमातें जो हैं जमहूरियत पे लीडर अमल नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक इस मुल्क में फिर सही ट्रू डेमोक्रेसी का ख्वाब देखना वो ख्वाब ही रहेगा। 1999 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में कैद थे, तो आप पहले शख्स थे जिनकी मुलाकात नवाज शरीफ से हुई। अब सवाल ये पैदा होता है, इस मुलाकात को करवाने में किसने आपकी मदद की और किसका पैगाम लेकर आप जेल गए? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा खुद अपना ज़ाती इनिशिएटिव था। तो मैंने जब आना था तो सबसे पहले तो मैंने रॉबिन कुक से बात की कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और मैं अपनी ड्यूरिंग माय विज़िट मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी मिलना चाहता हूँ। तो ही वॉज़ नॉट हैप्पी फॉर दिस। उसने कहा कि नहीं भाई, जमहूरियत नहीं है, बांग्लादेश के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमने वहाँ पर मिलिट्री रजीम को सपोर्ट किया तो जो है बांग्लादेश के लोग दूसरे मुल्कों में भी फिर मार्शल लॉ आ जाएगा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मैं मियां नवाज शरीफ से भी मिलने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा हाँ, फिर आप चले जाएँ और आपने मियां नवाज शरीफ साहब से मिल के वापस आना। तो मैंने मुशर्रफ साहब से सारी बातें जो हैं वो डिस्कशन की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे नवाज शरीफ से मिला दिया जाए। तो पहले तो ही वॉज़ वेरी रिलक्टेंट। ब्रिगेडियर नदीम उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, वो बहुत रिलक्टेंट थे। लेकिन उसके बाद फिर जनरल अजीज़ साहब, वो भी मेरे पुराने वाक़िफ़ थे जिनका तल्लुक़ कश्मीर से था। कुदरती उनका फ़ोन आ गया तो उनको मुशर्रफ साहब ने ये कहा कि चौधरी सरवर यहाँ बैठे हैं, वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको मियां साहब से मिलवा देते हैं। वो उस वक्त मरी में थे, मरी से वो उनको जो है इस्लामाबाद पिंडी लेके आए और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई। मैसेज? कोई मैसेज नहीं था। मैंने सिर्फ उनसे एक तो पूछा कि आपकी सेहत ठीक है, आपके साथ किसी किस्म की वायलेशन या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो सकती है। हाँ, दूसरा मैंने उनको ज़रूर कहा कि अगर किसी तरीके से मैं मीडिएशन करवा सकता हूँ तो मैं इसके लिए बिल्कुल हाजिर। आपने एक इंटरव्यू में कहा 2013 में गवर्नर पंजाब बनने का फैसला मेरा नहीं बल्कि पार्टी के लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था। सरवर साहब, आपको तो नवाज शरीफ ने 2 ओहदे ऑफ़र किए थे। एक ओहदा ये था कि आप बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बन जाएं, लेकिन आपने हाई कमिश्नर बनना पसंद नहीं किया और पंजाब के गवर्नर बनने को क्यों तरजीह दी? देखें,
انسان جو ہے، میں تو یہاں کے ماحول سے واقف نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ، لیکن میاں شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ میں سینٹ کا ممبر بننا چاہیے اور وہاں پر میں جو ہے بہتر جو ہے اپنا رول ادا کر سکوں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کا یہ جو سوچ تھی میری سوچ سے بہتر تھی. آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت میں گورنر کے عہدے سے استعفیٰ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی غلط پالیسیاں تھیں؟ ایک تو پانی کا ایک ایشو تھا. میں فلٹریشن پلانٹس جو تھا وہ تقریباً 15-20 لاکھ میں لگا رہا تھا اور وہ کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے. پنجاب گورنمنٹ وہی فلٹریشن پلانٹ، صرف میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو صاف پانی کمپنی تھی اس پہ 7.5 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. یہ آج بھی کوئی اس کو چیک کر سکتا ہے. لیکن اس میں تو اس میں 118 فلٹریشن پلانٹ لگے. تو ایک پلانٹ جو میں لگا رہا تھا 15-20 لاکھ میں، گورنمنٹ 2 کروڑ میں اگر لگائے گی تو میں نے صرف یہی میری خواہش تھی کہ چلو پانی کا ایشو جو ہے مجھے دے دیا جائے. آئی فیلٹ کہ میں یہاں پر آ کے موج میلہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا. انہوں نے دیا آپ کو یہ پروجیکٹ؟ نہیں دیا. نہیں، یہ دیا ہوتا تو پھر بات. سر آپ کا اختلاف نواز شریف سے تھا یا شہباز شریف سے تھا؟ نہیں، نواز شریف سے میرا کوئی اختلاف نہیں تھا. اب مجھے بتائیں، اتنے بڑے صوبے کی گورنر کو چھوڑ دینا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں گورنر ہاؤس میں خود کو قیدی محسوس کرتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر تو آپ گورنر ہاؤس میں ہیں، کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ ایک صوبے کے کنسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، لیکن گورنر کے پاس کوئی پاور جو ہے نہیں ہے. پھر آپ یہ سوال کریں گے، پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ دوسری دفعہ گورنر کا عہدہ کیوں لیا؟ تمام چانسلرز تو آپ اپوائنٹ کرتے تھے؟ نہیں، چانسلر وائس چانسلرز کو اپوائنٹ کرتا تھا، لیکن تمام یونیورسٹیوں کی کارکردگی کے بارے میں آپ سے مشاورت کی جاتی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو تھا نا، ریکمنڈیشن چیف منسٹر آفس سے آتی تھی اور آئی واز جسٹ ایک ربر اسٹیمپ تھا. اختلاف ہی کر سکتے تھے؟ اختلاف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر میں جب دوسری دفعہ آئینی طور پہ کر سکتے تھے. میں کہتا ہوں کہ آئینی طور پر آپ کر بھی دیں تو سیکنڈ ٹائم اگر وہ سمری بھیجیں تو آپ کو ان کو جو ہے قانون بن جاتا ہے. کیا یہ درست ہے کہ آپ نے 6 مہینے کے بعد ہی گورنر بننے کے بعد رانا ثناء اللہ کو کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا؟ کیوں کہا؟ یہ بات درست ہے، کیونکہ میں نے 6 مہینے بعد ہی میں فیڈ اپ ہو گیا تھا. نہیں میں نے کیا آپ نے رانا ثناء اللہ کو بس کوئی تھی، وہ میں وجہ نہیں بتا سکتا، کوئی وجہ ہو گئی تھی. صاحب آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر پنجاب اسمبلی سے خطاب کر سکتے ہیں. جب آپ گورنر تھے کیا اس دوران کوئی ایسے عوامی مسائل نہیں تھے جن پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور حکومت کو اس حوالے سے قانون سازی کی ہدایت کرتے؟ دیکھیں، یہ کوئی اتنا، میں آپ کو بتاؤں، جب دوسری دفعہ مجھ پہ گورنرشپ امپوز کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عثمان بزدار جو ہے شاید بہت ہی کمزور چیف منسٹر ہے. لیکن میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اس کے زمانے میں میری مرضی سے میرے اپنے علاقے ٹوبا ٹیکسنگ کا کبھی بھی ڈی ایس پی یا ایس ایس پی یا ڈی سی اس بارے میں بھی مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی. یہ بات بالکل میں آن دا ریکارڈ آف کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کی سب سے بڑی جو تھی غلطی تھی یا جو سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا خان صاحب کا، وہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. میں آپ کو کہتا ہوں آج جو تحریک انصاف جس مشکل میں ہے یا جو چیلنجز ان کے پاس ہیں، تو ان کی وجہ جو ہے، سب سے بڑی وجہ، اگر پنجاب کا چیف منسٹر مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا تو رجیم چینج نہیں ہو سکتا تھا. میں آپ کو گارنٹی سے، آپ کے خیال میں میری عرض سن لیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں گورنر نہیں تھا، میں ایک آرڈنری پرسن تھا. پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف 30 ووٹ تھے، مجھے کوئی ادارہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے سنگل ہینڈڈ وہ الیکشن لڑا اور میں نے 48 ووٹس لیے اس وقت جب کہ میرے پاس طاقتور نہیں تھے. تو جب آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن کے ممبر توڑتے ہیں یا آپ کے بندے توڑ کے کوئی کس مقابلے میں 48 ووٹ دیا؟ میری ایک سیکنڈ، آپ نے کس مقابلے میں 48 ووٹ؟ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، جو سینٹ کا الیکشن میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتا تھا، میں نے 48 ووٹ لیے تھے. وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی میں نے لیے تھے، وہ میں نے جماعت اسلامی کے ووٹ بھی لیے تھے، وہ میں نے نون کے لوگوں نے بھی مجھے ووٹ دیا تھا. ذاتی تعلقات نیٹ ورکنگ.
کیا یہ حقیقت ہے کہ بے نظیر بھٹو نے آپ کو توبہ ٹیک سنگھ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کو کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز شریف سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں, وہ آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کریں گے؟ سرور صاحب, آپ نے کیوں کر بے نظیر کی بات نہیں مانی؟ کیا آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ وہاں آپ کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے, جیسا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوس ہیں؟ میں سیاست میں پیسہ نہیں لگاتا, یہ صحیح بات. میرے سوال کا جواب میں 20 کروڑ لگا کے میں نہیں بنوں گا, میں ووٹ نہیں خریدوں. اسی لیے آپ نے وہ ٹکٹ انکار کر دیا. یہ بالکل نہیں. کیا وجہ تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات بالکل جو آپ نے کسی نے یہاں سے بھی آپ کو ملی ہے 100% کریکٹ ہے. نہید نیازی بھی وہاں پر موجود تھیں, ہمارے جو جہانگیر بدر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, ہمارے جو ہائی کمشنر تھے وہاں پر وہ بھی موجود تھے. تو تقریباً یہ لاکھ لومنڈ پہ لنچ تھا. انہوں نے کہا سرور صاحب آپ نے برٹش پولیٹکس سے آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, آپ کا بیٹا ماشاءاللہ اب آ رہا ہے, تو آپ اب ہمارے ساتھ جوائن کریں تاکہ ہم ملک میں, اور مجھے پنجاب میں ضرورت بھی ہے, تو آپ توبہ ٹیک سنگھ سے الیکشن جو ہے لڑیں. تقریباً 15-20 منٹ میں نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ آپ جو مجھے حکم کریں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں نے پاکستان کی سیاست میں پیسے نہیں خرچنے میں. honestly this was not the. اچھا, بس اس وقت مائنڈ تھا. اور اگر آپ لڑ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ that would have been a good decision. میرے اس پروگرام میں اب تک اپنی 2 غلطیوں کو تسلیم کر چکے ہیں. ایک شہباز شریف کا سینٹ میں جو آفر کی اس کو نہ ماننا, اور بے نظیر نے جو کہا کہ جائیں توبہ سے الیکشن لڑیں, آپ نے نہیں ماننا. یہ 2 غلطیاں آپ نے تسلیم کی. آگے چلے. لیکن شی واز اے گریٹ لیڈر. مجھے خوشی ہوتی کہ اگر میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ. میرا خیال ہے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی رہائی کے لیے بھی تحریک میں حصہ لیا تھا. اگر میں سیاست میں آیا ہوں, بالکل میرا ارادہ نہیں تھا یو کے کی سیاست میں بھی آنے کا. یہ بھی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. تو جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کی سزا دی گئی تو ہم نے وہاں پر سیو بھٹو کمپین لانچ کی ادھر. تو جب ہم نے یہ کمپین لانچ کی تو ہم ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں, کونسلر جو ہیں, ٹریڈ یونینز کے لوگ جو ہیں, یہ انفلوئنشل لوگ میٹر کرتے ہیں, ان سے جا کے میٹنگ کرتے تھے, ان سے لیٹر لکھواتے تھے, ان سے ٹیلی گرام دلواتے تھے. اور چونکہ اسکاٹ لینڈ میں اس وقت حکومت جو تھی وہ لیبر پارٹی کی تھی, اینڈ موسٹ آف دا پیپل جو کونسلر سے جو تھے ایم پی ان کو ملے, ان کا لیبر پارٹی سے میرا ایک پروگریسو لبرل لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا, اور اس کے بعد میں نے لیبر پارٹی کو جوائن کیا ان تعلقات کی بنا پہ. ان کو پھر میں سپورٹ کرتا تھا, ان کی کمپین کرتا تھا. تو اس طرح میں آیا. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تحریک انصاف میں جانے کا فیصلہ لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے کیا, اور یہ فیصلہ آپ نے نون لیگ کے گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد ہی کر لیا تھا. سرور صاحب, کیا یہ جلد بازی میں کیا ہوا فیصلہ تھا یا پھر آپ سے کروایا گیا تھا؟ ایک بات میری فیملی کے ممبر بھی کہتے ہیں, فیملی کے, میرے بیٹے بھی, میری مسز بھی, کہ سرور صاحب اگر کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں, کسی کی نہیں سنتے. تو میں کسی کی مرضی پہ نہ میں نے گورنرشپ سے ریزائن کیا, نہ کسی کی مرضی سے میں تحریک انصاف میں شامل ہوا, اور نہ کسی کی مرضی سے میرے تحریک انصاف سے تھوڑے بہت جو ہیں اختلاف ہوئے ہیں. وہ میرے سارے ذاتی سوچ تھی, ذاتی فیصلہ تھا. مجھے آج تک کسی نے انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی. اس میں کیا یہ بھی تھا, وہ آپ جس گورنر ہاؤس میں دوبارہ گئے تو آپ کی پارٹی کے بانی کا کہنا تھا اس گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دی جائیں گی, تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ بھی نہیں ہوا. نہیں, آپ تو بہت زیادہ باریک بینی میں چلے گئے ہیں. دیکھیں, میں اپنی ایک سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گلا لینے سے یا گورنر ہاؤس کو کرنے سے یہ ملک کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ اصل میں اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے. کرپشن ختم ہو, اس ملک میں ٹرانسپیرنسی آئے, اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی آئے, اس ملک میں رول آف لا آئے. جس پارٹی میں شامل ہوئے اس پارٹی کے 14 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے, یہ جو نیک خواہشات کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہاں پر اس پہ عمل ہو گیا؟ کسی بات پہ عمل نہیں. اچھا, کیا یہ حقیقت ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ممکنہ امیدواروں کے لسٹ میں سب سے ٹاپ پر تھے, پھر آپ نے صوبائی اسمبلی کا بھی الیکشن نہیں لڑا 2018 میں بھی؟ دیکھیں, بالکل آپ کی بات درست ہے. میں امیدوار تھا پنجاب کی چیف منسٹرشپ کا, اور میں بہت سے میرے پلان تھے, بہت سی سوچیں تھیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں.
انرجی ہے، ویژن ہے، تجربہ ہے، ساری چیزیں ہیں اور میں کر سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے پارٹی کے اندر ایک تو بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں. لیکن میں ایک ہی بات کہتا تھا پارٹی کو، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس ہو، اگر پارٹی کے جب پارٹی میں الیکشن ہو رہے تھے تو میں نے جب ملتوی کیے گئے تو میں نے اس کی 700 تحریک انصاف کے لیڈرز کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی موجودگی میں نے اس سے اختلاف کیا تھا کہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے، پارٹی میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر اس پارٹی میں الیکشن ہو، دیکھیں نا کیسے ہوتا ہے لیڈر، کیسے چنا جاتا ہے برطانیہ میں لیڈر ایسے چنا جاتا ہے کہ ایک لیڈر چنا جاتا ہے، عوام جو لیبر پارٹی کے ممبرز ہیں، اس پارٹی کے ممبرشپ ہے وہ ووٹ دیتی ہے اور لیڈر پھر چنا جاتا ہے. پھر صوبوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ملک کا کہے کہ میں نے فلاں کو چیف منسٹر بنانا ہے تو وہی بنے، نہیں، پھر بزدار نہیں بن سکتا. اگر الیکشن کا پروسیس یہاں پر ہو، جمہوریت پارٹی میں ہو، تو پھر لوگ جو ہیں اپنی قابلیت کی بنا پہ، اپنی اسٹرینتھ کی بنا پہ، اپنی سپورٹ کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ. اس کے بعد پھر بھائی سینٹ کا الیکشن آ گیا، انہوں نے سینٹ میں مجھے گھسیٹ دیا. سینٹ کا ٹکٹ دینے کے لیے ایم پی اے سے مشورہ کرنا ضروری تھا، تو ایم پی اے سے مشورہ کیا گیا اور ایم پیز نے کہا کہ دا پرسن ہو کین ون دس الیکشن از اونلی چوری سرور. میں تو راضی نہیں تھا اس پہ بھی، میں نہیں تھا. وزیر اعلیٰ کا بھی الیکشن بعد میں ہے، ایم پی اے کا الیکشن بعد میں آتا ہے. اچھا، سینٹ کا الیکشن اس سے پہلے ہوا ہے، تو انہوں نے پہلے ہی فارغ کر دیا. ہاں کہہ سکتے بڑے طریقے نا. تحریک انصاف نے اپنے منشور میں کہا غیر قانونی اثاثہ جات اور بیرون ملک سے دولت کی وصولی کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائیں گے. اس ٹاسک فورس کو کیوں کرنی بنایا گیا؟ ٹاسک فورس نہیں، انہوں نے اپنا نامینیٹ کیا تھا میرا خیال مرزا شہزاد اکبر کو، لیکن پیسے لانا جو تھا وہ ہماری جو پارٹی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. 10 ملین نوکریاں، 50 لاکھ گھر. اگر ہم 10 ملین نوکریاں کو، آپ کی بات کو مان لیتے آپ کی سابقہ پارٹی کو، تو یہ 5479 نوکریاں روز بنتی ہیں. اگر ہم آپ کی بات کو مان لیتے کہ 50 لاکھ گھر بناتے ہیں آپ، تو 4 سال میں کتنی نوکریاں، کتنے گھر آپ نے دیے، یہ بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی، آپ نے جو لسٹ بنا رکھی ہے وہ تو چارج شیٹ بنا رکھی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھیں میری بات مسٹر گورنر آئی ایم سوری، اٹس ناٹ اے چارج شیٹ، اٹس اے کمٹمنٹ آف دی پارٹی. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پلیز کریں. پیپلز پارٹی نے 2018 کے الیکشن سے پہلے، 2013 کے الیکشن سے پہلے، مسلم لیگ نون نے اس وقت تو پاور میں نہیں تھی نا تحریک انصاف. میں بہاولپور میں خود موجود تھا جب چیف منسٹر نے کہا کہ بہاولپور کا اپنا وزیر اعلیٰ ہوگا، بہاولپور کی اپنی اسمبلی ہوگی، بہاولپور کا اپنا گورنر ہوگا. یہ وعدے تو پاکستان میں ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا، تو پھر میں آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں، یہ دے رہے ہیں کہ یہ وعدے تو پاکستان میں سیاسی ہوتے ہیں. ایک امبیشن ہو سکتی ہے لیکن اتنا بڑا جو ہے ڈیلیوری جو ہے وہ ممکن نہیں. اچھا تو صاحب مجھے دینی ہے بریک، تو بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات، بات ہو رہی ہے چودھری محمد سرور سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ایک انٹرویو میں آپ نے کہا پنجاب کے صوبے بننے چاہیے، ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے. سر ایگزیکٹو کمیٹی تو بنا دی گئی اور بعد ازاں سیکریٹریٹ بھی قائم ہو گیا، لیکن ان فیصلوں سے وہاں کے مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں آج یہ بات آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ملک میں معاملات چل رہے ہیں. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ملک جی بڑی ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب نعرے ہیں. ایک ملک میں صوبے بنا دیں، اس سے نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی صوبوں کے درمیان، ڈیولیوشن آف پاور بھی ہو جائے گا اور فیملیوں کی اجارہ داری بھی ختم ہو جائے گی، اور اس سے بڑی اس ملک پہ نیکی اور کوئی نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں، آپ نے باقی باتیں تو کہہ دی. جی ڈی پی گروتھ ان اسپائٹ آف کووڈ 19 6% تھی
2022 میں, 2022-23 میں 0%, اب بھی 3% پہ ہے. اس کے بعد جناب ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ تھا 31,000 ارب تھا. ٹھیک ہے جی, اور اب 55 ٹریلین ہے, یہ فگرز ہیں. اس کے بعد ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا 99.97 بلین تھا 2022 میں, اور اب 135 بلین ہے. اس کے بعد جو الیکٹریسٹی کی پرائسز تھی اس وقت 16.48 تھی, اب 35.50 ہیں. الیکٹریسٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور ہمارا جو آئی پی پی کے کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 980 بلین تھے اس وقت, اب 2.091 بلین ہے. ٹھیک ہے, پلیز ابھی اگر یہ حکومت پی ٹی آئی کی $148 میں پیمنٹ کی بجائے ان کو روپوں میں 148 میں لاک نہ کرتی تو اس سے بھی ڈبل ہو جاتا. لے لیے میں نے آپ کو پوائنٹ. عمران خان سے ملاقات میں آپ نے کہا پرویز رئی 9 ممبروں کے ساتھ پارٹی کو 3 سالوں سے پریشان کر رہے ہیں, اب اسمبلی کا اجلاس جلدی بلانے پر آپ سے غیر آئینی کام کروا رہے ہیں. آپ کی اس بات پر عمران خان کے کیا الفاظ ہے, کیونکہ یہ ملاقات آپ دونوں نے علیحدگی میں کی؟ میں نے تحریک انصاف کو مشکل میں نہیں چھوڑا. نہیں سر, اس سوال کا جواب اسی کا دے رہا ہوں, اسی کا یہ جواب ہے. لیکن مجھے ریموو کیا گیا تھا, اور اب پارٹی کی ساری سینئر لیڈر کو پتا ہے, ساری لیڈرشپ کو, کہ کیوں مجھے ریموو کیا گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے, مختصر میں بات یہ بتاتا ہوں کہ چودھری پرویز علائی صاحب اور مونس علائی صاحب یہ سب میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلق, اب بھی میرا ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہے, کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ بگاڑتا جو ہے وہ نہیں ہوں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پبلک ڈومین میں وقت ہوتا ہے ہر چیز کو پبلک ڈومین میں لانے کا. مجھے تو آج تک نہیں پتا. اب میں نے شاہ محمود قریشی سے پوچھا, میں نے اسد عمر سے پوچھا, میں نے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے پوچھا کہ بھائی مجھے کیوں نکالا تو مجھے تو آج تک کوئی سیٹسفیکٹری جواب کسی نے بھی نہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی آپ نے استعفیٰ جو ہے وہ 2 ہفتے اپنی جیب میں رکھا, اگر استعفیٰ کا اسمبلی کا اجلاس پہلے بلا لیتے تو مشکل نہیں. یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر اسمبلی کا اجلاس 2 ہفتے پہلے ہو جاتا تو اس وقت جو ہے پرویز علائی صاحب بڑی آسانی سے وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے. لیکن وہ استعفیٰ میرے پاس نہیں تھا. میرے پاس استعفیٰ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا. میرے پاس 31 مارچ کو استعفیٰ آیا ہے, اور میں نے 1 اپریل کو تسلیم کر لیا. اتنا میں کوالیفائی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. سر یہ کیا کہنا پھر مناسب ہے کہ عمران خان کو بھی کسی سے اپنے فیصلوں پہ نہ سننے کی عادت نہیں ہے؟ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس میں وہ بالکل درست بات ہے کہ وہ پھر چینج نہیں ہوتے. آپ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران پرویز رئی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا جو 3.5 سال تک تحریک انصاف کو بلیک میل کرتا رہا. جناب یہ کیا آپ کا رویہ ہے؟ دیکھیں تلخیاں تو کم کرنی چاہیے. کہا میں نے کب کہا نہیں کہا, لیکن تلخیاں اب کم کرنے کا وقت ہے. اب ہمیں اختلافات کو بڑھا کے جب بیان دے رہے تھے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ نہیں, سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی, میں نے جو کہا ہوش و آواز میں نے پریس کانفرنس کی تھی. 24 مئی 2023 کو ایک انٹرویو میں آپ نے کہا میں نے عدم اعتماد سے 6 ماہ پہلے ہی سپتمبر 2021 میں شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, پرویز خٹک کو کہہ دیا تھا کہ جیلوں کی ریفارم کر لیں تاکہ وہاں پہ سہولتیں آ جائیں. سرور صاحب آپ کو کیسے پتہ لگ گیا تھا 6 مہینے پہلے ہی کہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور کامیاب ہو جائے گی؟ جی بالکل مجھے پتا تھا. کس نے بتایا آپ کو؟ میری اسٹرینتھ ہے کہ میں ہر ادارے میں میرے اپنے تعلقات ہیں, اور مجھے جو
لندن میں ہوتا تھا وہ بھی مجھے یہاں پتہ چل جاتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو پھر کس نے بتا دیا؟ نان پولیٹیکل ایکٹرز نے, پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل ایکٹرز نے مجھے. سر کون چلے نام؟ یار مجھے لندن سے خبر آ جاتی تھی کہ اب یہ ہو رہا ہے, مجھے یہ بھی خبر آ جاتی تھی کہ نواز شریف نہیں مان رہا. سنیں نا بات میری, سنو. رجیم چینج کی مجھے خبر آتی تھی کہ نواز شریف نہیں مان رہا ہے اس رجیم چینج پہ. مجھے خبر آتی تھی کہ وہاں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر آپ نے ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف رجیم چینج کے خلاف تھا؟ بالکل تھا. پہلے شروع میں بات کو اس میں کنونس کیا گیا کہ اگر جنرل فیض چیف آف آرمی اسٹاف آ گیا, چیف آف آرمی اسٹاف اگر فیض آ گیا تو پھر آپ لوگ بھول جائیں اگلی سیاست کو. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں لندن میں. کون مجھے ان کو نہیں پتا, میں لندن میں رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. پوچھ رہا ہوں کون میں آپ کو اپنا سورس, آپ میڈیا والے کو آپ کے پاس خبر آتی ہے, آپ کسی کو سورس بتاتے ہیں؟ واقعہ ہو گیا. نہیں, میڈیا والے بتاتے ہیں سورس اپنا, میں اپنا سورس کیوں بتاؤں آپ کو؟ اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں, میری پوچھ لیں, ایک منٹ سن لیں. یہ ایک ڈنر تھا, پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا تھا, اس میں فواد چودھری بھی تھا, پرویز خٹک بھی تھا, یہ سارے لوگ تھے, شاہ محمود قریشی بھی سارے تھے. جو باتیں کی ہیں یہ باتیں بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں میں نے کی تھی کہ بھائی ہمیں ڈپلومیسی اختیار کرنی چاہیے کہ یہ بھائی حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, کچھ چیز رستہ ڈھونڈیں, رستہ نکالیں تاکہ ہم اس جو ہے مصیبت جو آنے والی ہے اس سے بچ سکیں. وارن کیا تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے رستے میں کیا مشکلات تھیں؟ کس بنا پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا عمران کے خلاف؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ میرے ذہن میں دو باتیں تھیں, اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں. کرنی تو نہیں چاہیے, آج آپ نے مجھے مصیبت میں ڈالنا ہے افتخار, یہ مجھے آنے سے پہلے بھی پتا تھا. دو وجوہات تھی. ایک وجوہات یہ تھی عثمان بزدار, ہم ہر الیکشن یہاں پر ہار رہے ہیں. دوسرا جنرل فیض صاحب کی خدشات سے ان کو کہ اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے گا اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ وکٹمائزیشن کی سیاست جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. تو صاحب پھر ایک دفعہ بریک پہ جانا ہے مجھے, بریک پہ واپس آ کے آپ کی یہ جو مزیدار گفتگو ہے یہ سنتے رہیں. حضرات میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین ذات. بات ہو رہی ہے چودھری محمد سرور صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. 2024 کے انتخابات, آپ بلاول بھٹو کے ساتھ جلسوں میں جا رہے ہیں, NA 127 کی مہم میں, تو آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی سوچ رہے تھے؟ نہیں, میں دیکھیں ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں, بہت سے لوگوں کی میں آج آپ کے توجہ سے غلط فہمی بھی دور کرتا ہوں. دیکھو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات تھے. آج بھی میرا جو رشتہ ہے بلاول بھٹو کے ساتھ اور آصفہ بھٹو کے ساتھ وہ ایک فیملی والا ہے. وہ اب بھی یہاں سے بھی لڑیں گے. میں کسی بھی پارٹی میں ہوں, پارٹی کے لیڈر سے اجازت لے کے پنجاب میں اگر وہ الیکشن لڑے گا تو میں اس کو سپورٹ کروں گا, نان پولیٹیکل ہوتے ہوئے. سر تحریک انصاف تقریباً 3.5 سال وفاق میں رہی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بطور گورنر ان کو یہ تجویز کیوں نہیں دی کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کروا دیں؟ ہم کہتے رہے ہر وقت ان رائٹنگ, نہیں ان رائٹنگ تو نہیں, لیکن میٹنگز میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی کیوں ڈیلے ہو رہی ہے, الیکشن ہونے چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ جذباتی فیصلے نہیں کرتے, مشاورت سے کام لیتے ہیں. سرور صاحب آپ 2 بار پنجاب کے گورنر بنے, دونوں بار جذباتی فیصلہ تھا یا مشاورتی فیصلہ تھا؟ نو, پہلی باری دفعہ جو میں گورنر بنا ہوں وہ یقینی طور پر میری اس میں خواہش بھی شامل تھی, اور یہ میاں نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب دونوں کا میں ہمیشہ کہتا ہوں. دیکھیں اتنے بڑے صوبے کا گورنر بنانا, آئی ول آلویز بی گریٹفل کہ اٹ واز دی ہیوج آنر فار می ٹو بی دی گورنر آف پنجاب. لیکن دوسری دفعہ جب میں بنا ہوں نا, اس دفعہ تو مجھے کسی نے دھکا دیا. اچھا, بقول آپ کے ہمیں افغان طالبان اور دہشت گردوں میں فرق کرنا ہوگا. سرور صاحب یہ فرق کیسے کیا جائے, کوئی طریقہ کار ہے تو ہمیں بھی بتائیں. دیکھیں یہ ایک بہت لمبی مختصر کر لیں داستان ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں, ایک ہے افغان طالبان جو ہم نے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ سیاسی گفتگو ہونی چاہیے. بڑا اچھا ہے, دوحہ میں ہوئی ہے. دہشت گرد جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کے ساتھ آئینی طریقوں سے ڈیل کرنا چاہیے, اور ہمیں quite rightly we have every right to demand to the افغان گورنمنٹ کہ اگر آپ کے ملک سے دہشت گردی ہوگی تو ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. آپ
آئین پاکستان میں یقین رکھتے ہیں، آپ کافی دفعہ آئین پاکستان کا حلف اٹھا چکے ہیں. ہمارا جو بارڈر ہے انٹرنیشنل بارڈر، اگر ہمارا آرٹیکل 1 آف دی کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کرتا ہے پاکستان، اگر کوئی لوگ اس بارڈر کو تسلیم نہ کرتے ہوں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بارڈر ہے جو پاکستان تسلیم کرتا ہے، بالکل 100% افغانستان کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر ایک فریق ہر وقت مظاہرہ دھرنے کی بات کرتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ ہم سیاسی لوگوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ چور ہیں، اچکے ہیں، فراڈی ہیں، بلیک میلر ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نیگوشیشن ہونی چاہیے، یہ کنسنسس ہونے چاہیے. یہ تو ان کو بھی سمجھائے نا کہ جو ملک میں نہیں سر، ان کو موقع ملا، بالکل ان کو دوسرے فریق کو بھی سمجھنا چاہیے. بالکل میں نہیں سمجھنا، ہر ایک کو سمجھنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رویے جو ہیں وہ تبدیل کرنے پڑیں گے ہم سب کو اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں ہونے والی تبدیلیاں صوبائی خود مختاری کے سوال کو حل کر چکی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ بڑا پریشر ہے، انٹرنیشنل بھی پریشر ہے، اور مرکز کے پاس ریسورسز بھی بہت کم ہیں، لیکن ایک دفعہ اختیارات جو ہیں صوبوں کو دے کے واپس لینے جو ہیں وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، وہ ملک کے لیے اور مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. میرا آخری سوال، کیا آپ آئین پاکستان 1973 میں تبدیلیاں چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں چاہتا. آپ جس پارٹی سے تعلق رکھ چکے ہیں وہ اس ملک میں براہ راست وزیر اعظم کا انتخاب چاہتے ہیں، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک وہ وزیر اعظم کا نہیں، وہ پریزیڈینشل فارم آف سسٹم ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک سسٹم جو چل رہا ہے اس کو تبدیل کنسنسس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اگر تمام پارٹیوں میں اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے تو پھر ممکن ہے، لیکن ایک پارلیمانی سسٹم آپ کا چل رہا ہے، اس کو بہتری کرنے کی ضرورت ہے، اس میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. لیکن وہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ چلا آپ کہاں رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ میرا سوال میں میڈیا سن لینا، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی رہی 3.5 سال، اب نون کی حکومت اور دوسری حکومت 3 سال سے وہ بھی چل رہے ہیں. انہوں نے یہ جو 300 ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، یہ جمہوریت ہے؟ جو لاکھوں لوگ لوکل گورنمنٹ میں ہونے چاہیے، جو لوکل لوگوں لیول، وہ آپ الیکشن نہیں کرا رہے. سرور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تھینک یو.